मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, HTL ग्रुप में अभी हम दिल के अमराज पर बात कर रहे हैं और जो पहली किस्त थी उसमें हम जिस दुआ का ज़िक्र कर रहे थे वो थी नाजा। लिलियम टिक के हवाले से अर्ज़ करूं कि इसमें हरकत से मरीज़ की नब्ज़ की रफ़्तार मज़ीद बढ़ जाती है और दिल के मुकाम पर कसाव के एहसास के साथ दायां बाजू सोन हो जाता है और मरीज़ को बाएं जानब लेटने पर सुकून मिलता है। ऐसी ख़वातीन जो सने यास की मुद्दत से गुज़र रही हों यानी मीनोपाज़ की मुद्दत से गुज़र रही हों, उनके दिल की तकलीफ़ में इस दुआ को भी याद रखना चाहिए अगर उन्हें दिल की तकलीफ़ हो जाती है तो। मेनोपाज़ के हवाले से अर्ज़ करूं कि इसमें इस मुद्दत के दौरान अगर दिल का मसला आता है तो सबसे टॉप की दुआ जो है वो लेक्सिस है। बाकी दुआएं बाद में आती हैं और अगर ऐसी खातून जिसको ये मसला हो अगर वो मोटापा भी उसमें है तो फिर कलकेरिया आर्स इसमें वाहिद दुआ मिलेगी आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि कैक्टस में भी दिल को शिकंजे में कसा होने का एहसास जैसे पाया जाता है तो लिलियम टिक में भी ऐसा ही एहसास पाया जाता है। ये इसमें दोनों दुआएं बराबर की आती हैं। तो ऐसे केसेस जहाँ मायोकार्डियल डीजनरेशन की हिस्ट्री मिलती हो वहाँ औरम्योर को लो पोटेंसी में लंबी मुद्दत तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैकवुड ने ये बात लिखी है औरम्योर के बारे में कि लो पोटेंसी में इसको लंबी मुद्दत तक इस्तेमाल किया जा सकता है। बाज़ मरीज़ जब वो बिस्तर पर सीधा लेटते हैं तो उनके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है जस्ट सीधा लेटने पर। ये लोग सेहत के बारे में भी शदीद तशवीश में मुब्तला होते हैं और डॉक्टर के लिए इन्हें कंसोल करना कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है और ख़ुसूसन आधी रात के वक्त इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है टाइम। और उनकी दुआ है आर्सेनिकम अल्बम। और अगर बिस्तर पर लेटते ही दिल की धड़कन तेज़ हो जाए और एक का धड़कन मिस हो जाती हो, मरीज़ सर के नीचे ऊंचा तकिया रख ले तो बेहतर महसूस करता है और जूं ही हरकत की दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। एक तो बिस्तर पर लेटते ही दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, फिर ज़रा सी हरकत करता है फिर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, बीच में एक का धड़कन मिस हो जाती है। इन अलामात पर मेलेंड्रिनम दवाई काम करेगी। फेरम आयोडाइटम एक ऐसी दवा है कि जिसमें दिल की धड़कन इतनी तेज़ और शदीद होती है कि मरीज़ उस धड़कन की तेज़ी और शिद्दत की बिना पर नींद से जाग जाता है और यूँ महसूस जैसे सारे बदन में खून तेज़ी से दौड़ रहा है। ये फेरम आयोडाइटम की करैक्टरिस्टिक सिम्टम है। दिल की धड़कनें मिस हो जाती हैं, ऐसा भी होता है तो दिल की धड़कन में हर तीसरी या चौथी धड़कन अगर बाकी धड़कनों से ज़्यादा ऊंची हो, यानी हर तीसरी और चौथी धड़कन जो है बाकी धड़कनों से ज़्यादा ऊंची हो तो कालमिया लैटिफोलिया पर गौर करें। अर्जेंटम नाइट्रिकम एक ऐसी दवा है कि जिसमें मरीज़ के बैठने की सूरत में उसको ये वहम होता है जैसे कि उसकी हार्ट बीट जो है वो रुक गई है। ऐसा वहम ज़ाहिर है रुक जाती है अगर तो फिर तो मरीज़ ज़िंदा ही कहाँ रहता, लेकिन उसको ये वहम होता है कि जो ही मैं बैठता हूँ तो मेरी हार्ट बीट रुक जाती है, दिल की धड़कन रुक जाती है। ये अर्जेंटम नाइट्रिकम में बड़ी प्रामिनेंट है ये अलामत और उससे ज़रा कम तर दर्जे में अगर दुआ है तो वो जेल्सीमियम है। लेक्सिस में एक ख़ास फीलिंग पाई जाती है, एक ऐसा एहसास पाया जाता है जो बड़ा ही अजीब व गरीब है कि मरीज़ समझता है कि उसका दिल जो है किसी धागे के साथ लटका हुआ है और जूँ ही हार्ट बीट आएगी तो वो उसको तोड़ फोड़ देगी, धागे को तोड़ देगी। ये कुछ हार्ट बीट्स का बयान दरमियान में आ गया। अभी हम अगली दुआ पर जाते हैं ब्रेडिकार्डिया पर। ब्रेडिकार्डिया
مرض ہے جس میں نبض کی رفتار نارمل سے کم ہو جاتی ہے. نارمل بندے میں مرض کی اپنا دل کی جو دھڑکن ہے وہ 60 سے 80 90 تک جو ہوتی ہے یہ ایک نارمل بندے میں پائی جاتی ہے. لیکن بریڈی کارڈیا میں یہ 60 سے کم پر جب آپ ہارٹ بیٹ آئے گی تو پھر وہ بریڈی کارڈیا میں شمار کیا جائے گا. تو بریڈی کارڈیا کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو دماغ کے اور باقی جسم کے آرگن کو جو ہے آکسیجن کم سپلائی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ مریض کو وہ ڈیزینس ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے اب بے ہوش ہوا کہ ہوا، ہر وقت کی تھکاوٹ، سانس لینے میں تنگی، جی سینے کی دردیں، پھر میموری میں بھی پرابلم آنی شروع ہو جاتی ہے، بندہ کنفیوز سا رہتا ہے ہر وقت. تو جو بھی فزیکل ایکٹیویٹی ہیں وہ ساری سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں، کیونکہ دل کے جو پمپ کرنے کی رفتار ہے وہی سلو ہو جائے گی تو باقی سارے جسم بھی تو سلو ڈاؤن ہو جائیں گے. یہ بریڈی کارڈیا میں ایسے ہوتا ہے. یہ موٹی علامات اس کی یہ ہیں. اگر ہم بریڈی کارڈیا کے اسباب پر بھی تھوڑی نظر کر لیں تو اس میں جیسے کسی کو دل کا دورہ پڑتا ہے تو ظاہر ہے پھر دل کے اندر بھی توڑ پھوڑ تو ہوتی ہے، ٹیشوز ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اور انفیکشن ہو گئی، ٹیشوز میں انفیکشنز ہو گئی، مایوکارڈائٹس کہتے ہیں، جس میں مایوکارڈائٹس میں کہ دل کے جو ٹیشوز ہیں جو بافتیں ہیں ان میں جب انفیکشن ہو جائے تو وہ مایوکارڈائٹس ہو جاتا ہے. کسی نے سرجری کرائی ہے، سرجری میں کوئی کمپلیکیشنز آ گئی. اور ایک اس میں تھائرائڈ گلینڈ بھی جو ہے وہ بھی آپ اگر دیکھیں گے تو وہ بھی انوالو ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں ہم ہائپوتھائرائڈزم، یعنی تھائرائڈ گلینڈ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ جب معمول سے کم ہو جائے تو ایسے مریضوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بریڈی کارڈیا کی آپ کو علامات ملیں گی. خون میں جو ہمارے سالٹس ہوتے ہیں ان کا توازن گڑبڑ ہو جاتا ہے، جیسے کیلشیم پوٹاشیم کا جو آپس میں جو بیلنس ہے، جو ریشیو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے، ٹھیک ہے جی. اور کسی کی نیند ڈسٹرب ہے، اس کو سانس لینے میں تنگی آتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور کچھ لوگ جو پرماننٹ یہ مختلف ایلوپیتھک دعائیں جن کا پاڑا بنی ہوئی ہوتی ہیں پرماننٹ کھاتے ہیں، تو وہ بھی کوئی بھی دعا کسی نہ کسی شکل میں دل پر اثر انداز ہو کر بریڈی کارڈیا میں مریض کو مبتلا کر سکتی ہے. تو یہ تھی کچھ مختصر ترین، اور ہم نے چونکہ تفصیل میں زیادہ نہیں جانا ہوتا. اگر دیکھا جائے تو ایسے لوگوں میں بھی آپ کو یہ بیماری ملے گی جو اپنے ذہن اور جذبات پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں، اشتعال میں نہیں آتے، جن کے یہاں سیلف کنٹرول زیادہ ہے. تو ٹائیفائڈ، نمونیا، یرکان میں عارضی طور پر آپ دیکھیں کہ نبض کی رفتار کم ہو جاتی ہے تو مریض غنودگی یا بے ہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے. تو جو دوائیاں اس مرض میں آپ دیکھیں گے زیادہ اہم ہیں، ان میں بربرس ولگرس، کینابس انڈیکا، ڈیجیٹیلس، کالمیا لیٹیفولیا، اوپیم، سیپیا، اسٹرامونیم، وریٹرم ورائٹ، وریٹرم البم، ایبس نائگرا جو ہے یہ بڑی عام دوائیاں ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے مریضوں میں دل کی بیماریوں کے ساتھ معدے کا بھی تعلق ہوتا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دل آہستہ آہستہ کام کر رہا ہے، جیسے دل پر بوجھ ہے. اب ہم کچھ دواؤں کا ذکر کرتے ہیں ان کی تفصیل، جیسے بریڈی کارڈیا میں تو ڈیجیٹیلس کو ہم سب سے پہلے لیتے ہیں. یہ دعا جب زہر ہوتی ہے تو مریض ذرا سی حرکت کرے گا تو نبض کی رفتار تیز ہو جائے گی، اور یہ احساس بھی ہے کہ اگر ذرا سی حرکت کی تو دل بند ہو جائے گا. دل کے والو اس میں ٹھیک ہوتے ہیں لیکن والو کمزور ہوتے ہیں. اس طرح ایک دوائی ہے مارفینم، اس میں ٹیکی کارڈیا اور بریڈی کارڈیا والے امراض بدل کر آتے ہیں.
تو یہ اس میں دونوں یعنی دونوں قسم کے امراض میں یہ ظاہر ہوتی ہے، دل کی تیز دھڑکن میں بھی اور دل کی سلو دھڑکن میں. اور یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ بریڈی کارڈیا کا تعلق سورا مائزم سے ہے، جبکہ ٹیکی کارڈیا کا تعلق سائیکوسس مائزم سے ہے. جیلسیمیم اور بریڈی کارڈیا کے حوالے سے جیلسیمیم کا کیا کردار ہے؟ اس کا مریض جو ہے انتہائی ضعف اور تھکان محسوس کرتا ہے، یہاں تک اسے آنکھیں کھولنے میں بھی دشواری ہوتی ہے. مریض ہر وقت لیٹا رہنا چاہے گا. اور دل کی تکلیف میں اس دعا میں مریض کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ حرکت نہ کی تو دل بند ہو جائے گا. یعنی یہاں دیکھیں وہ ڈیجیٹیلس کے بالکل اپوزٹ ہے. ڈیجیٹیلس میں مریض سمجھتا ہے اگر میں نے حرکت کی تو مارا جاؤں گا، اور یہ کہتا ہے اگر میں نے حرکت نہ کی تو مارا جاؤں گا. ہاتھ پاؤں کی فالجی کیفیت، آنکھوں پر بوجھ، نبض مدم کمزور اور مفرد اعضاء کا بھاری پن، جسے کہتے ہیں نا انگلش میں کہ ہیوینس آف سنگل پارٹس جو ہمارے جسم کے جو اعضاء ہوتے ہیں تو ان میں بھاری پن محسوس. کب کوئی ہاتھ کا ہے میرا ہاتھ بھاری ہے، کوئی کہے گا میرے آنکھوں پر بوجھ ہے، آنکھیں بھاری ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے سنگل اعضاء کا بھاری پن جو ہے یہ جلسیمیم کی خاص الخاص نشان ہے. دل کے مقام پر سوئیاں چبھنے کا احساس، نیند کے دوران مریض کو یہ احساس ہوتا ہے جیسے اس کا دل بند ہو گیا ہو، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے ہوں. یہ جیلسیمیم کا کچھ بیان تھا. اس میں بریڈی کارڈیا کی بات ہم کر رہے ہیں. اوپیم پر آ جائیں. اوپیم میں کیا ہوتا ہے کہ مریض کی نبض تو مدم ہوتی ہے، اس کے ساتھ نیم بے ہوشی کی حالت میں بغیر کسی رد عمل کا اظہار کیے پڑا رہتا ہے، بغیر کسی رد عمل کا اظہار کیے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ افیمی کو پڑا ہوتا ہے، اس طرح سے. اور اس میں آنکھ کی پتلی جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے، کنٹریکشن ہو جاتی ہے اس میں. اور دل کے مقام پر جلن کا احساس ہوتا ہے. بعض آپ ایسے مریض دیکھیں گے کسی دکھ، غم یا بے عزتی کی سبب اگر دل متاثر ہو جائے تو تب بھی آپ اوپیم پر غور کریں. یعنی کہتے ہیں نا وہ دل پر اس نے بات لے لی اپنی. اوپیم کے مریض کا دل اس کی موت کے کچھ عرصہ بعد بھی دھڑکتا رہتا ہے. یہ اوپیم کی خاص نشانی ہے کہ سانسیں بند ہو چکی ہوتی ہیں لیکن دل پھر بھی دھڑکتا رہتا ہے. نظام تنفس اور دل کی حرکت دونوں کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں اوپیم میں، اور مریض کو ایک عجیب احساس ہوتا ہے جیسے سینے اور دل کے مقام پر ایسی جلن جیسے کسی نے کوئلے جلا کر رکھ دی ہوں. بریڈی کارڈیا میں بیلاڈونا کا کیا کردار ہے؟ بیلاڈونا کیسے آتی ہے؟ اس میں آپ دیکھیں گے کہ آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں، اوپیم میں سکڑ جاتی ہیں، اس میں پھیل جاتی ہیں. اور آنکھوں کی پتلیوں کے حوالے سے یہ بات نہایت دلچسپ ہے کہ اگر دونوں آنکھوں کی پتلیاں پھیل جائیں تو دعا وریٹرم ورائڈ ہوگی، اور اگر دونوں کی سکڑ جائیں تو دعا اوپیم، اور اگر ایک آنکھ کی پتلی سکڑی ہو اور دوسرے کی پھیلی ہو تو دعا جیلسیمیم ہوگی. یہ کچھ خاص الخاص علامات. کالمیا لیٹیفولیا پہ آ جائیں. اگرچہ یہ تو جوڑوں کے دردوں کے لیے زیادہ مشہور معروف دعا ہے، تاہم اس میں بھی مریض کی نبض مدم اور بے ترتیب ملے گی. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مریض کی ہسٹری میں سفلس بھی ہے تو پھر یہ دعا مزید اہم ہو جاتی ہے، سفلس کی ہسٹری ملتی ہے. ایک اور دعا ہے کینیبس انڈیکا. بریڈی کارڈیا میں اس کا بھی کچھ نہ کچھ کردار ہے. یہ نبض کی رفتار کو سست کرتی ہے، یعنی اس میں نبض کی رفتار سست ہوتی ہے. لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ مریض کی ذہنی علامات بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا کینیبس انڈیکا کے اگر آپ کو ملیں تو تبھی آپ تجویز کر سکتے ہیں. خالی نبض کی رفتار سست ہونے پر تو دعا تجویز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ تھا ساتھیوں بریڈی کارڈیا کے حوالے سے کچھ دعاؤں کا بیان، اور یہاں مطلب ہے وہ دل کے امراض کے لیکچر 2 کا ہم اختتام کرتے ہیں.
تیسرے پر پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کوئی بھی سوالات ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.